टीआरएस लीडर बलका सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने मुनुगुडू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का बीजेपी हुकूमत ने वादा किया था, ताहम इस वादे को मोदी हुकूमत ने फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि पकवान गैस और पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ गैर मामूली तौर पर इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने किशन बाग नाले का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा साल बरसात से पहले इसके कामों की तकमील की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह नाला मंजूर किया गया है, जो ख्वाजा फंक्शन हॉल से शुरू होगा और मूसा नदी में जाकर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी तखमीनी लागत लगाई गई है। नाले की जद में आने वाली जायदादों का इन्हिदाम कर दिया गया है। हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया भर के कई ममालिक में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसके नतीजे में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों अफराद को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, बहरीन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस की वसूली और रवानगी में अचानक खलल पैदा हो गया। कई अफराद ने इस बात की शिकायत सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स से की। व्हाट्सएप की कारकर्दगी अचानक मुतासिर होने के बाद एक दूसरे से पैगाम रसानी, वीडियोज़, तस्वीर भेजने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने टेलीग्राम और दीगर ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। जारिया माह के इब्तिदा में भी व्हाट्सएप के मैसेजेस अचानक रुक गए थे। इसी दौरान व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान या वजाहत सामने नहीं आई है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनुगुडू के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाम को धोखा दिया है, जबकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रहे हैं। MBS ज्वेलर्स के डायरेक्टर सुकेश गुप्ता को ईडी के अहदेदारों ने तहवील में ले लिया है। अदालत ने उन्हें 9 दिनों की तहवील में देने की इजाज़त दे दी है। 2 नवंबर तक ईडी के अहदेदार उनसे पूछताछ करेंगे। कबल अज़ीं 2 दिन की तलाशी के दौरान 150 करोड़ रुपए के तिलाई ज़ेवरात और 2 करोड़ रुपए नकद रकम ईडी ने जब्त की थी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मनादिर सूरज ग्रहण के सबब बंद रहे। यादाद्री मंदिर कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कल सुबह ही दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। उसी तरह भद्राद्री रामालया भी आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया। वेमुलवाड़ा में राजन्ना मंदिर भी बंद कर दी गई। जगतियाल में कुंडाकट्टू मंदिर भी बंद कर दी गई है। ग्रहण के बाद कल दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। शहर में रोशनियों के त्यौहार दिवाली का जोश खरोश देखा गया। कल शब मनादिर में खुसूसी पूजा के बाद पटाखे जलाए गए और एक दूसरे को आवाम ने मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ आवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मरतबा पटाखों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में एक 17 साला लड़की लापता हो गई है। इस लड़की की नानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस लड़की की तलाश के सिलसिले में उनकी मदद की जाए। ये लड़की ज़ैनब कलेक्शन अलीबाग रोड पर सेल्स गर्ल्स का काम करती थी, जो 13 अक्टूबर से लापता हो गई है। इस सिलसिले में कालापत्थर पुलिस स्टेशन से शिकायत की गई है। राजेंद्र नगर के टीआरएस रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने उर्स शरीफ हज़रत आबिद शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह गंडीपेट मंडल हिमायत सागर के सिलसिले में दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश की। उर्स के सिलसिले में 23 अक्टूबर को मस्जिद आयशा से संदल निकाला गया और 24 अक्टूबर को बादशाह चरागा किए गए।
کوئمبتور میں NIA کے عہدیدار کار دھماکے کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ عہدیدار داعش سے اس دھماکے کے تار ہونے کے زاویے سے بھی جانچ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہلاک شخص ضمیر شاہ مبین کے 5 ساتھیوں کو کل رات گرفتار کر لیا گیا۔ تمل ناڈو میں اس معاملے سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ پولیس ملزمین کا پس منظر معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں کاروانر میں راؤڈی شیٹر نہال اور اس کے بھائی ارسلان نے مکانداروں پر حملہ کر دیا اور مکان کو نقصان پہنچایا گیا۔ CCTV کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تاہم ان کی یہ حرکت CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ سید عظمت اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مکان خالی کرنے کے لیے اصرار پر مکان خالی نہیں کیا گیا اور نہ ہی کرایہ دیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ضابطے کی کارروائی کی۔ تلنگانہ جنا سمیتی نے جمہوریت کے تحفظ کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ TJS کارکنان نے بدھا بھون میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے روبرو آج خاموش احتجاج درج کروایا۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے TJS سربراہ پروفیسر کودنڈا رام نے الیکشن کمیشن کو جمہوریت کا تحفظ کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور انتخابی اصولوں سے تجاوز کرنے والی حکمران جماعتوں کے پروگرامز پر روک لگانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر انتخابی ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی کرنے، ذات پات اور مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے، طلباء اور نوجوانوں کو شراب کا عادی بنانے کا الزام لگایا ہے۔ کودنڈا رام نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ منگڑو حلقے کے لوگوں کو حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور فنکشن ہالز میں تقریبات کے نام پر ان میں شراب اور رقم تقسیم ہو رہی ہے۔ TJS سربراہ نے واضح کیا ہے کہ اگر ریاستی الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں کارروائی نہیں کی تو وہ مرکزی الیکشن کمیشن سے رجوع ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ وزراء کے دوروں کے موقع پر شاہراہوں کو بند کر کے ٹریفک میں خلل ڈالنے اور عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کرنے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ TJS قائدین کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک یادداشت پیش کی ہے کہ وہ مستقبل میں جمہوریت کو بچانے کے لیے انتخابی قواعد پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ TJS نائب صدر پروفیسر PL وشویشور راؤ، ریاستی قائدین و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے ہاتھوں کل یعنی 26 اکتوبر کو ناگول فلائی اوور کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ شہریوں کو سگنل فری راستہ فراہم کرنے کے لیے JHMC نے SRDP کے تحت مختلف ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جن میں سے ایک ناگول فلائی اوور ہے۔ SRDP کے تحت 47 پروجیکٹس میں سے 31 پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 31 پروجیکٹس میں 15 فلائی اوور، 5 انڈر پاس، 7 ریلوے اوور برج، 1 کیبل برج، 1 سٹیل برج، 1 وائڈننگ برج اور RR میتک برج شامل ہیں۔ کل افتتاح کیے جانے والے ناگول فلائی اوور کی کل لاگت 143 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اس فلائی اوور کی لمبائی 990 میٹر ہے جو کہ 6 لین پر مشتمل ہے۔ اپل تا LV نگر تک شہریوں کو سگنل فری گزرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس فلائی اوور سے ٹریفک کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ واضح ہے کہ SRDP کے تحت مکمل ہونے والا یہ 16واں فلائی اوور ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے دوران اب تک 24 افراد معمولی طور پر جھلس گئے ہیں، جن میں سے اکثریت بچوں کی ہے۔ پٹاخے جلانے کے دوران زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے سروجنی دیوی اسپتال سے رجوع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وسنتا کا کہنا ہے کہ 12 افراد کا سروجنی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ 12 دیگر کو علاج کے بعد روانہ کر دیا گیا ہے۔ وائس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا کی پد یاترا کے 179 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ شرمیلا کی پرجا پرستھانم کے نام سے جاری پد یاترا منگل کو نرمل منڈل کے کودنڈا پورم سے شروع ہوئی۔ نرمل ضلع میں پد یاترا کے چوتھے دن عوام نے بھی اس میں حصہ لیا۔ YS شرمیلا نے اس دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور عوام کو یقین دلایا کہ YSRTP کی حکومت ریاست میں قائم ہونے کے بعد وہ ان کے والد آن جہانی YSR کے دور حکومت میں نافذ تمام فلاحی اسکیمات کو بحال کریں گی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گی۔
ریاست تلنگانہ میں داخل ہو چکی راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے کانگریس پارٹی قائدین نے بھارت جوڑو بیداری یاترا نکالی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے انتخابات لڑنے والے کانگریس امیدوار و سینئر لیڈر فیروز خان کی زیر قیادت مقامی لیڈرز نے ایک موٹر سائیکل ریلی پرانا پل چوراہے تا چار مینار تک نکالی۔ موٹر سائیکل ریلی کے انعقاد کا مقصد عوام میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے متعلق شعور بیدار کرنا اور اس یاترا کو کامیاب بنانا تھا۔ یاترا 3 دنوں کے وقفے کے بعد 27 نومبر کو تلنگانہ سے دوبارہ شروع ہوگی۔ پنجگٹہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 2 افراد کے قبضے سے 20 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجگٹہ کے سب انسپکٹر محمد رفیع کی زیر نگرانی ایک ٹیم نے پاک ہوٹل کے قریب گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی۔ اس دوران سوماجی گڑا سے آنے والی ایک کار کی تلاشی لی گئی۔ پولیس کے مطابق کار میں انہیں چاول کے تھیلوں میں 20 لاکھ روپے نقد رقم دستیاب ہوئے۔ پی وینکٹیشورلو اور چمپا پیٹ کے پی مہیشور نے نقد رقم سے متعلق پولیس کو کوئی دستاویزات نہیں پیش کیے اور نہ ہی رقم سے متعلق اطمینان بخش جواب دیا، جس کے بعد پولیس نے رقم ضبط کر لی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ راجندر نگر علاقے میں ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ راجندر نگر شیورام پلی کے قریب ایک بے قابو ٹینکر نے ایک 2 پہیوں والی گاڑی کو ٹکر دے دی، جس کے سبب موٹر سائیکل سوار ٹینکر کے پہیوں تلے آ کر دم توڑ گیا۔ مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع فوری راجندر نگر پولیس کو دی۔ موقع پر پہنچ کر پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے حادثے میں فوت ہونے والے شخص کی شناخت عارف کے طور پر کی ہے۔ حادثے کی وجہ تیز رفتاری قرار دیتے ہوئے ٹینکر ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ انوار علوم فارمیسی کالج میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی قادری کے علاوہ دیگر علماء و مشائخین نے خطاب کیا۔ طلباء و طالبات کو سیرت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماء حسنیٰ سے متعارف کروانے کے لیے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا تھا۔ کالج انتظامیہ، تدریسی، غیر تدریسی عملے کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ ٹاسک فورس ٹیم نے شہر حیدرآباد میں چلائے جا رہے کرکٹ بیٹنگ ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مارٹ پلی علاقے سے ٹاسک فورس ٹیم نے اجیت دیش پانڈے و دیگر 3 کو پکڑا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اجیت کرکٹ سٹے بازی کا آرگنائزر تھا اور وہ جاری T20 میچز پر شرط لگانے کی دعوت دے رہا تھا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادھا کشن راؤ نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے 1 لاکھ سے زائد نقد رقم اور 4 موبائل فونز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ مارٹ پلی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 862 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 25 اکتوبر کو کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں 644 کیسوں کی کمی آئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,549 ہو گئی ہے۔ 3 اموات کے سبب مرنے والوں کی کل تعداد 5,28,980 تک پہنچ چکی ہے۔ شرح اموات 1.18% درج کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1,503 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,40,93,409 ہو چکی ہے۔ نتیجتاً صحت یابی کی شرح 98.7% ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق یومیہ مثبت شرح 1.3% اور ہفتہ وار مثبت شرح 1.02% ہے۔ ملک میں جاری کورونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 219,56,00,000 سے زائد افراد کو کورونا ٹیکہ دیا گیا ہے۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی اہلیہ خاتون اول جل بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی تقریبات میں شرکت کی۔ بائیڈن نے چراغ جلا کر جشن کا آغاز کیا۔ ان تقریبات میں 200 سے زائد ہندوستانی نژاد امریکیوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر اور نائب صدر نے امریکہ میں مقیم ہندوستانی شہریوں کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی اور روشنیوں کے تہوار کے موقع پر
دیے جلانے پر مسرت کا اظہار بھی کیا۔ وائس پریزیڈنٹ کملا ہارس نے دیوالی کی تقریبات کو امریکی ثقافت کا حصہ بنانے پر تارکین وطن ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔